नमस्कार, आदाब नाजरीन, मैं आपका मेज़बान अर्जुमुंद अली खान आपके पसंदीदा प्रोग्राम पाकिस्तान रिपोर्टर में आप सबका तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं। आइए नाजरीन, पाकिस्तान की ताज़ा तरीन खबरों पर तफसीली रिपोर्ट्स का आगाज करने से पहले डालते हैं एक नज़र पाकिस्तान रिपोर्टर के आज के शुमारे की सुर्खियों पर। बलोचों ने किया पाकिस्तानी गुलामी से आज़ादी हासिल करने का ऐलान। पाकिस्तान में कमर तोड़ महंगाई और बेरोजगारी से गरीब अवाम परेशान। और अख्तर मेंगल ने कहा, यूनाइटेड नेशंस की टीम पहुंचे बलूचिस्तान। नाजरीन, सबसे पहले बात बगावत की आग में जल रहे बलूचिस्तान की। हालांकि बलूचिस्तान की सियासी और कौम परस्त जमातें मार्च 1948 में पाकिस्तानी फौज के जबरन कब्जे के बाद से ही अपने मादरे वतन की आज़ादी के लिए जद्दोजहद करती रहीं, लेकिन पाकिस्तानी फौज और उसकी कठपुतली हुकूमतों ने रियासती दहशतगर्दी की इंतहा करके बलोचों को बगावत पर मजबूर कर दिया। नतीजतन अलहदगी पसंद तंजीम BLA ने अब ताबड़तोड़ फिदायीन हमलों से पाकिस्तानी फौज को खदेड़कर बलूचिस्तान की आज़ादी के ऐलान से तहलका मचा दिया है। बलूचानी माँ चुपकी बलूचानी, चुपकी 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 बलूचानी माँ चुपकी। आजादी का जश्न मना रहे बलूचिस्तान के अवाम, बांग्लादेश के बाद फिर टूटने को तैयार पाकिस्तान। जी हां, इस सच्चाई की अक्कासी कर रहे हैं पाकिस्तान के गैर कानूनी कब्जे वाले बलूचिस्तान समेत दुनिया भर में मनाए जा रहे आजादी के जश्न के ये मनाजिर। पाकिस्तान का यार है, हालांकि बलूचिस्तान की आज़ादी के लिए मुसल्ला जद्दोजहद कर रही BLA के मुजाहिदीन ने कब्जागीर पाकिस्तान की पंजाबी आर्मी एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ ताबड़तोड़ फिदाई हमले तो जुलाई महीने के आगाज से ही तेज कर दिए थे, लेकिन जुलाई के दूसरे हफ्ते के बाद चंद रोज में बेहद खौफनाक हमलों में दर्जनों पाकिस्तानी फौजियों को हलाक कर दिया और बलूचिस्तान के बेशतर इलाकों पर कब्जा करके बुज़दिल पाकिस्तानी फौज को भागने पर मजबूर कर दिया। हरनाई की सप्ताह सिलखोस के इलाके खलीफत में मारी गैस कंपनी के मकाम पर जो है 3 बड़े धमाके हुए हैं। धमाकों के बाद जो है आग के शोले बुलंद हुए हैं, धुएं के बादल छा गए हैं। या हम देख रहे हैं अब भी उस इलाके से जो है धुएं के बादल। BLA यानी बलोच लिबरेशन आर्मी की मजीद व फतेह ब्रिगेड की जानिब से बलूचिस्तान के खुजदार और मस्तूम समेत कई जिलों में सिलसिलेवार फिदाई हमलों में सैकड़ों फौजियों को मौत के घाट उतार दिया गया। लिहाजा बलोच मुजाहिदीन के खौफनाक फिदाई हमलों के बाद बलूचिस्तान पर जबरन काबिज पाकिस्तानी फौज की जानिब से अपनी छावनियां खुद नेस नाबूद करके महफूज ठिकानों पर भागने की खबरें तक आ रही हैं। यही वजह रही कि अलहायदगी पसंद जिला वतन लीडर मीर यार खान बलोच ने हंगामी सतह पर सोशल मीडिया पर ट्वीट्स किए और अपने ट्वीट्स में बलूचिस्तान के पाकिस्तान से आजाद होने और 85% हिस्से पर BLA के कब्जे जैसे ऐलानात से दुनिया भर में तहलका मचा दिया। आज मुसल्लह गिरोह
نکلتے ہیں، فوج کے قلعوں کو اڑا رہے ہیں، پولیس کے تھانوں کو اڑا رہے ہیں، کنوائز اڑ رہی ہیں آپ کی، اور اس طرح ہماری دفاعی قوت کا مورال گر رہا ہے، باغیانہ ذہنیت رکھنے والوں کا مورال اوپر کی طرف جا رہا ہے۔ ہمیں اس کی فکر نہیں، لیکن آئین میں تبدیلی کرو تاکہ میرے اختیارات مضبوط ہو جائیں، میری گرفت مضبوط ہو جائے، میری اتھارٹی مضبوط ہو جائے۔ تو اس وقت پوری جنگ وہ اتھارٹی کو مضبوط بنانے میں لگی ہوئی ہے۔ ضلع وطن بلوچ قوم پرست لیڈر میر یار خان بلوچ کی جانب سے سوشل میڈیا پر وائرل ٹویٹس میں کئی اہم دعوے کیے گئے۔ ان میں پاکستان سے الگ بطور آزاد ریاست بلوچستان کا نقشہ، پرچم، قومی ترانہ، بلوچ کرنسی کے علاوہ ریڈیو بلوچستان لانچ ہونے سمیت کئی اہم ترین دعوے شامل رہے، اور ریڈیو بلوچستان پر بلوچ گلوکاروں کو روایتی لوک گیت اور موسیقی نثریات تک دکھائی گئی۔ ریڈیو بلوچستان پر پہلی نثریات میں بلوچ گلوکار عارف مفتی اور ان کے ساتھی گلوکاروں کو انقلابی ترانہ پیش کرتے ہوئے دکھایا گیا۔ بلوچستان برو باغو بہارے، بلوچستان بلوچانی ڈگارے، اس صدا شاداب گنج وطن میں سلامت۔ یہی وجہ رہی کہ میر یار خان بلوچ کے دعووں کی تصدیق کرنے کے لیے بلوچستان کی راجدھانی کوئٹہ میں آنن فانن 15 جولائی کی دیر رات عظیم الشان ریلی کی گئی۔ قابل غور بات یہ رہی کہ اس ریلی میں بلوچوں اور پشتونوں کی سیاسی سماجی جماعتوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، اور پاکستان سے آزاد بلوچستان ہی نہیں بلکہ الگ پشتونستان لینے کا عزم تک دہرایا۔ جب پاکستان کا یہ انتخاب ہے کہ بلوچستان کو بلوچوں کے پشتونوں اور بلوچوں کو سرفراز اور انوار کے ذریعے پاکستان کے ساتھ، ریاست کے ساتھ جوڑا جائے گا، تو یہ کمپنی نہیں چلے گی، یہ کام ختم ہو گیا ہے۔ ہم کسی سرفراز کو، ہم کسی انوار کو، ان کی اوقات کو ہم یہ نہیں سمجھتے کہ ان کے ساتھ 5 منٹ بیٹھ کر کے بات کریں، نہ کریں، لوگوں کو مجبور نہ کریں۔ ہم لوگ ہمارے ذہنوں میں اس کے علاوہ کوئی دوسرا خاکہ نہیں ہے، کوئی دوسری خواہش نہیں ہے کہ یا تو ہم اپنے لوگوں کے ساتھ اپنی سرزمین پر ایک آزاد قوم کے طور پر رہیں گے۔ بلوچستان میں، بلوچ علاقوں میں بغاوتیں تھیں، پورا بلوچ علاقہ پاکستان کے اختیار سے نکل چکا تھا، آج بھی وہاں پر پاکستان حکومت کی کوئی رٹ موجود نہیں ہے، لیکن ہم تو بلوچ علاقے کو رو رہے تھے، اب تو پشتون علاقہ بھی خون میں نہا رہا ہے، ملک اجڑ رہا ہے۔ خیبر پختونخوا میں آج کوئی حکومت نہیں ہے۔ پاکستانی فوج کے چیف جنرل عاصم منیر اور ان کی کٹپوتلی جعلی حکومتوں کی جانب سے بلوچستان سمیت سندھ اور خیبر پختونخوا صوبوں میں بڑھتی ریاستی دہشت گردی کا حوالہ دیا پشتون لیڈر جمان خان کاکڑ نے، کیونکہ پنجابی آرمی اسٹیبلشمنٹ اور فرضی پی ایم شہباز شریف پاکستان کو 1 یونٹ بنانے کے لیے تاناشاہی حرب اختیار کر رہے ہیں۔ یہ سچائی بے گناہ بلوچوں اور پشتوؤں کی جبری اغواکاری کے بڑھتے انسانیت سوز واقعات سے سامنے آ رہی ہے، کیونکہ پاکستانی فوج کے پنجابی افسران لاپتہ بلوچوں اور پشتوؤں کی ماں بہنوں تک کو ریاستی ظلم و زیادتی کا شکار بناتے رہے۔ یہ ریاست ہر اس آواز کو دبانا چاہتی ہے، ہر اس پولیٹیکل پارٹی کو دبانا چاہتی ہے جو عوام میں شعور پیدا کرنے کی کوشش کرتی ہے، جو ان کو اپنی دھرتی کا احساس دلاتی ہے، اس دھرتی میں پوشیدہ ان وسائل کا احساس دلاتی ہے جو اللہ نے بیش بہا
قدرتی خزانوں کی صورت میں اس کی دھرتی میں پیدا کیے ہیں. اور ہمارے ریاست نے پاکستان کے نام پہ پنجاب نے ہمارے ساتھ کچھ اس طرح کا رویہ اپنایا ہوا ہے کہ یہاں پہ آندھی اور طوفان کا ماحول بنا کے کیسے اور کس طریقے سے ہمارے وسائل تک پہنچ جائے اور پھر اس کو لوٹے. اس کے خلاف یہ جدوجہد ہے. بلوچ لبریشن آرمی یعنی BLA کی فدائی بریگیڈ مجید اور فتح کی جانب سے بلوچستان میں پاکستانی فوج کے خلاف حملوں میں اچانک ہوش ربا اضافے کی اصل وجہ BYC کی آرگنائزر ڈاکٹر مہارنگ بلوچ اور بزرگ لیڈر صبغت اللہ شاہ جی کو دہشت گردی کے جھوٹے مقدمے میں دی گئی عمر قید کی سزا مانی جا رہی ہے، کیونکہ بلوچ یکجہتی کمیٹی کی آرگنائزر ڈاکٹر مہارنگ بلوچ اور ان کے ساتھی لیڈران پنجابی آرمی اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے بلوچستان میں بڑھتی ریاستی دہشت گردی خصوصاً لاپتہ بلوچوں اور بلوچ نسل خوشی کے لیے جاری فوجی آپریشن کے خلاف آواز اٹھاتے رہے. ناظرین اب رخ کرتے ہیں پاکستان کی کمرشل کیپٹل اور پورٹ سٹی کراچی کا اور جائزہ لیتے ہیں کراچی کے کاروباری طبقے اور مقامی باشندوں میں بے اطمینانی کی لہر کا. اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ IMF کے قرضوں پر منحصر پاکستانی حکمراں قومی دولت لوٹ رہے ہیں، لیکن IMF کے قرضوں کی قسطیں بھرنے کے لیے پاکستان میں ٹیکسوں اور مہنگائی میں آئے روز اضافہ کر کے غریب عوام کا جینا محال کر رہے ہیں. پاکستانی فوج کے کٹ پتلی وزیر اعظم شہباز شریف کی مخلوط حکومت خصوصاً وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے مالی سال 2026-27 کے سالانہ بجٹ میں حسب دستور دفاعی اخراجات اور سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ کر کے معاشی حالات میں بہتری کے دعوے کیے، لیکن وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کے کھوکھلے دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے، کیونکہ 1 جولائی سے رواں سال 2026-27 کے بجٹ کی شروعات سے پہلے پاکستان میں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں بار بار اضافے نے غریب خاندانوں کا جینا محال کر دیا ہے. کیا کہیں گے بھائی؟ یہی کہیں گے کہ اس کے بعد ہم نے مر جانا ہے، کیونکہ ہم افورڈ کر ہی نہیں سکتے اتنی مہنگائی. گورنمنٹ سے یہی کہنا چاہیں گے کہ اللہ کے واسطے غریبوں کے حال پہ تھوڑا سا رحم کر دو. زیادہ نہیں کر سکتے تھوڑا سا کر لو، یا پھر زہر دے کے انہیں غریبوں کو مار دو. نہ غریب ہوگا نہ غربت کی جو ہے نا نشانیاں ہوگی. غریب عوام خصوصاً پاکستان کے سب سے بڑے تجارتی شہر اور کمرشل کیپٹل کراچی کے باشندوں نے کہا کہ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں ہر ہفتے اضافہ ہو رہا ہے. اس سے پاکستان میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں ایک بار پھر بڑھ گئے ہیں. لہٰذا پاکستان میں ٹرانسپورٹس کے کرائے ہی نہیں بلکہ ہر چیز مہنگی ہو چکی ہے. بہت پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کیونکہ پیٹرول مہنگا ہو گیا. سب سے پہلے کہ بھائی ہمیں کام نہیں ہوتا ہمارا، ہم جو ہے ہر وقت کھڑے ہی رہتے ہیں، کیونکہ سواری آتی ہے ہم ان سے پیسہ مانگتے ہیں، پیسہ ملتا نہیں ہے ہمیں. ہم صبح سے کھڑے ہوئے ہیں یہاں پہ، جو بھی آ رہے ہیں کہاں جانے ہیں بھائی وہاں جانے ہیں، اتنے پیسے دے دو، بولے نہیں بھائی اتنے پیسے نہیں دیتے ہیں. اب پیٹرول مہنگا ہونے کی وجہ سے بہت پریشانی ہوگی ہمیں. چینی مہنگی ہو گئی ہے، آٹا مہنگا ہو گیا، کپڑے مہنگے ہو گئے، دال مہنگا ہو گیا، سبزی مہنگی ہو گئی، ہر چیز مہنگی ہو گئی ہے اور ہم لوگوں کا گزارا نہیں ہو رہا ہے. بجلی کے بل 10,000 15,000 40,000 روپے بجلی کے بل آ رہے ہیں. ہم غریب لوگ ہیں، ہم کہاں جائیں گے؟ ہمارے اتنی انکم نہیں ہے. ہماری اگر اتنی انکم ہوتی ہے آج ہم خود اپنی دکانیں ڈال کے یہاں بادشاہی کرتے. ہم لوگوں کے پاس اتنے کوئی جاگیریں نہیں ہیں، ہمارے پاس نہ کوئی گاڑی ہے نہ موٹر ہے نہ کچھ ہے. ہم مزدور لوگ ہیں، محنت کرتے ہیں، ہمیں ملتا ہے کھانے کو. تشویشناک پہلو یہ ہے کہ معاشی بدحالی سے دوچار پاکستان میں مسلسل بڑھتی بے روزگاری اور کمر توڑ مہنگائی نے غریب خاندانوں کو زندگی جینے کے بنیادی انسانی حق سے محروم کر دیا ہے. لوگوں کا کہنا ہے کہ جس نام نہاد اسلامی جمہوریہ پاکستان کا حکمراں طبقہ اپنے عوام کو روزی روٹی تک مہیا نہ کروا سکے، ان سے کسی طرح کی راحت کی امید کرنا بے معنی ہے.
بچے بھی ہوتے ہیں بھوکے پیاس رہتے ہیں, کہاں سے کھلائیں؟ اتنا تو آپ میرے کو بتائیں. تھوڑا بہت گورنمنٹ کو ہم نے بولا, درخواست سے دی ہے, گورنمنٹ تھوڑا کوپریٹ تو کرے ہمارے کو, اور صرف درخواست جمع کر دیا, کوئی رسپانس نہیں ملتا ہمارے کو. گورنمنٹ کو بھائی صرف یہ گزارش ہے تھوڑی, ہم غریبوں کے لیے رین کھائیں, ہم غریبوں کو مہربانی کری گیس کا کریں. جیسے کاروبار نہیں, ہم کہاں سے بھریں, اتنے بل آ جاتے ہیں بچوں کو کہاں سے دیں ہم. یہ چیزیں تو اور مہنگی ہوں گی. ابھی اس کو بھول جائیں کہ مہنگائی کم ہوگی, مہنگائی کم نہیں ہوگی. آٹا دال چینی کو رو رہے ہیں, یہاں لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں, بچوں ان کے یعنی کہ کھانے کو نہیں ہے, پہننے کو نہیں ہے. تو حکومت اپنے مزے کر رہی ہے, اپنا تو ان کو اپنے خرچے کم نہیں کرتے, قرضہ لے لے کے خود کھا جاتے ہیں اور عوام پہ ووٹ ڈال دیتے ہیں بھی بجلی بڑھا دو, پٹرول بڑھا دو. جب یہ چیزیں بڑھتی ہیں آٹومیٹک ہر چیز بڑھ جاتی ہے, تو مہنگائی تو دن بدن ہوگی. یہ غریبوں کو سوچنا چاہیے کہ ہم ووٹ کس کو دیں اور کیوں دیں. یہ لوگ ہمارے لیے کیا کرتے ہیں؟ اپنا پٹرول فری, ملازم فری, ہر چیز فری ان کی, مگر وہ جتنا بھی بوجھ ہے وہ ٹیکس غریبوں پہ ڈال دو کہ آپ لوگ دو. جن کی 20-25 ہزار تنخواہ ہے, کرائے کا مکان ہے, بچے پڑھ نہیں سکتے, کھا نہیں سکتے, پہن نہیں سکتے, عذاب سارا ان پہ ڈال دیں. پاکستان میں کھانے پینے کی چیزوں کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافے سے اجیرن غریب خاندانوں نے کہا کہ موجودہ دور میں وہ اپنے اہل و عیال کو 2 وقت کی روٹی تک نہیں کھلا پا رہے ہیں. اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ پاکستانی اقتدار پر قابض پنجابی آرمی اسٹیبلشمنٹ اور اس کی کٹ پتلی حکومتوں کو غریب عوام کو درپیش مشکلات سے کوئی سروکار نہیں. پاکستان رپورٹر میں ابھی باقی ہے بلوچستان میں سنگین حالات پر سابق سی ایم اختر مینگل کی تشویش. لیکن ابھی وقت ہے پاکستان رپورٹر کے خصوصی سیگمنٹ تیز رفتار خبروں کا. آئیے ناظرین, اس سیگمنٹ میں ڈالتے ہیں ایک نظر پاکستان کی ہفتے بھر کی کچھ چنندہ خبروں پر. پاکستان کے سندھ صوبے کے بیشتر علاقوں میں بلڈنگ مافیا کی جانب سے زمینوں پر بڑھتے غیر قانونی قبضے کے خلاف متاثرہ خاندانوں میں غم و غصہ بڑھتا جا رہا ہے. اس سچائی کی تازہ مثال سندھ صوبے کی راجدھانی کراچی کے نزدیک ٹھٹا علاقے میں عوامی تحریک کے بینر تلے کیے گئے احتجاجی مظاہروں سے سامنے آئی. قابل غور بات یہ رہی کہ ٹھٹا میں یہ احتجاجی مظاہرے عوامی تحریک کے مرحوم رہنما رسول بخش پلیجو کی برسی کے موقع پر کیے گئے. ان احتجاجی مظاہروں کی اصل وجہ رہی ٹھٹا میں جلسہ گاہ کے لیے مقرر زمین پر غیر قانونی قبضہ اور رسول بخش پلیجو کے بینرز کی بے حرمتی. ٹھٹا میں سراپا احتجاج عوامی تحریک کے مقامی لیڈروں اور کارکنوں نے پبلک ریلی گراؤنڈ سے فی الفور ناجائز قبضہ ہٹانے اور قصورواروں کے خلاف قانونی کارروائی کی مانگ کی. پاکستان اور افغانستان کے درمیان بڑھتی کشیدگی کے چلتے کئی مہینوں سے بارڈر بند ہونے سے سرحد کے دونوں طرف تجارتی بری طرح متاثر ہو رہی ہے. پاکستانی تاجروں نے کہا کہ پچھلے 9 مہینوں سے دونوں ملکوں کے مابین تجارت پر پابندی کی وجہ سے انہیں 280 ارب روپے سے زیادہ کا نقصان ہو چکا ہے. لیکن تشویشناک پہلو یہ ہے کہ بارڈر ٹرینز بند رہنے سے 10,000 سے زیادہ افراد روزی روزگار سے محروم ہو چکے ہیں. یہی وجہ رہی کہ پشاور میں کسٹمز کلیئرنگ ایجنٹس، ٹرانسپورٹرز اور تاجروں نے مشترکہ پریس کانفرنس کے ذریعے پاکستان کی وفاقی اور خیبر پختونخوا صوبے کی حکومتوں سے متاثرہ کاروباریوں کو خصوصی راحت پیکیج دینے اور پاک افغان بارڈر کھولنے کی مانگ کی. تاجروں نے بتایا کہ بارڈر بند رہنے سے سینکڑوں ٹرک پھنسنے سے ان میں بھرے پھل اور سبزیاں سمیت دیگر ضروری اشیاء خراب ہو گئیں. اس سے سرحدی علاقوں میں اشیاء خوردنوشی قلت اور بے روزگاری مزید بڑھ گئی ہے. پاکستانی فوج کی جانب سے افغانستان کے سرحدی علاقوں میں ہوائی حملوں کو لے کر خوف و دہشت کا ماحول ہے. دوسری جانب پاک افغان بارڈر بند ہونے سے سرحد کے آر پار آمد و رفت اور تجارت پر بے حد برا اثر پڑ رہا ہے. ان حالات میں پاکستان سے ملک بدر کیے گئے افغان مہاجرین کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. یہ سچائی پشاور ہائی کورٹ میں ایک افغانی مہاجر خاندان کی جانب سے ملک بدری کے خلاف درخواست دائر کرانے سے سامنے آئی. درخواست گزار خاندان نے پاکستان کی امیگریشن پالیسی پر تحفظات ظاہر کیے
کیونکہ ایک افغانی ریفیوجی اور پاکستانی خاتون کے مابین نکاح کے بعد پاکستان میں پیدا ہونے والے بچوں تک کو ملک بدر کیا جا رہا ہے۔ ناظرین، آخر میں بات پاکستان میں بڑھتی فوجی تاناشاہی کو لے کر بڑھتی تشویش کی۔ اسی تشویش کے پیش نظر اپوزیشن جماعتوں نے اسلام آباد میں مشترکہ اجلاس بلایا۔ اس ہنگامی اجلاس کے موقع پر پاکستانی پارلیمنٹ کی رکنیت سے استعفیٰ دے چکے معروف سیاستداں سردار اختر خان مینگل نے میڈیا سے خصوصی خطاب کیا اور بلوچستان میں سنگین صورتحال کے لیے پنجابی آرمی اسٹیبلشمنٹ کو سیدھے طور پر قصوروار ٹھہراتے ہوئے یونائیٹڈ نیشنز کی ٹیم سے تحقیقات کرانے کا مطالبہ کیا۔ پاکستانی فوج اور اسی کٹ پتلی حکومتوں نے آزاد ریاست بلوچستان پر 27 مارچ 1948 سے جبراً قبضہ کر رکھا ہے۔ اس غیر قانونی قبضے کے تحت گزشتہ 78 برسوں سے بلوچستان کے بیش قیمتی معدنیات کا جبراً استعمال کیا جا رہا ہے، لیکن ستم ظریفی یہ ہے کہ قدرتی وسائل کی لوٹ خسوٹ کے باوجود پاکستانی ریاست بلوچ قوم کی نسل کشی کی گھناؤنی سازشیں کر رہی ہے۔ انہی سازشوں کے تحت بلوچستان میں ہزاروں طلبہ طالبات اور دانشوروں کو اغوا کر کے مابرائے عدالت قتل کر دیا گیا۔ یہی وجہ رہی کہ پاکستانی فوج کی ریاستی دہشت گردی سے متاثرہ بلوچ خاندانوں کے نوجوانوں کو تعلیم چھوڑ کر تشدد کا راستہ اختیار کرنا پڑا۔ آج جنہوں نے پہاڑوں کا رخ کیا ہے، میں قطعاً یہ نہیں کہوں گا کہ جی دہشت گردی کو ہم سپورٹ کریں، لیکن اس دہشت گردی کو پالنے والے یا اس کو بنانے والے کون ہیں؟ کیا کسی نے ریاستی دہشت گردی کا ذکر کیا؟ بندوق تو ایک ہوتی ہے نا، چاہے کسی انڈیویجل کے ہاتھ میں ہو، اس کے ہاتھوں کسی معصوم کا قتل ہو، یا کسی ریاست کے ادارے کے ہاتھ ہو، اس کے ہاتھوں سے کسی معصوم بے گناہ کا قتل ہو، تو کیا وہ دہشت گردی کے زمرے نہیں آتے؟ بلوچستان کی اہمیت اور حیثیت کی اگر پہچان ہے تو اس کے وسائل ہیں، اس کا ساحل ہے، اس کی معدنیات ہیں۔ ضرورت وقت اگر چند ووٹ تو ان کی ضرورت ہے تو پھر بھی بلوچستان یاد آ جاتا ہے۔ وہ نوجوان جو سیاست کرتے تھے، وہ نوجوان جن کے ہاتھوں میں قلم اور کتاب تھی، یہ سوچنا ہوگا کہ ان کے ہاتھوں سے قلم اور کتاب چھین کر بندوق اور بارود کیوں تھما دیا گیا اور کس نے تھما دیا؟ کسی نے اس کی نشاندہی کی؟ فطرت ہندوستان، فطرت الپتانی فسادات، وہ کیا خارج پتہ نہیں کیا کیا، تو بھائی یہ سب آئے کہاں سے ہیں؟ وہ فطرت الشیطان تو پہلے ڈھونڈو۔ وہ فطرت الشیطان جو ہے جس کی کوکھ سے انہوں نے جنم دیا ہے، جس کی زیادتیوں سے انہوں نے جنم دیا ہے، جس کی ظلم و زیادتیوں نے، جس کی ناانصافیوں نے یہ جنم دیا ہے، اس کو تو ڈھونڈو۔ اس کو تو کوئی نہیں ڈھونڈتا، صرف الزامات لگا دیے جاتے ہیں، اور اس کی ہم نے کئی عرصے اس کی نشاندہی کرتے رہے کہ خدا را اسی پارلیمنٹ میں اسد کیسر صاحب موجود ہوتے تھے، باقی دوست پروونشل اسمبلی میں، کہ بلوچستان کے مسئلے کو آپ لوگ سیریس لیں، نوجوان ہمارے ہاتھوں سے نکلا جا رہا ہے، اور آج نوبت یہ آئی کہ کوئی ایسا ضلع نہیں بچا بلوچستان میں۔ نوجوان ہونا بلوچستان میں جو ہے وہ ایک گناہ ہو گیا ہے۔ پہلے تو والدین اپنے بچوں کو پڑھاتے نہیں تھے کہ پڑھ لکھ کر کچھ سمجھے گا اور یہ مار دیا جائے گا۔ اب نوجوانی کی اس عمر میں آتا ہے، اس کے والدین اس کو کہتے ہیں کہ بیٹا گھر مت بیٹھو، جاؤ جہاں جانا چاہتے ہو جاؤ، کم سے کم ہمیں یہ اطلاع تو ہوگی کہ تم زندہ ہو، اگر کہیں پہ مار دیے جاؤ گے بھی تو ہمیں یہ اطلاع ہوگی کہ تم مر گئے ہو۔ کیونکہ 25 سال تک، 15 سال تک
लोगों को पता नहीं कि उनके बेटे जिंदा हैं या मार दिए गए हैं, कब्र तक पता नहीं है, उनको कफन तक नहीं मिल रहा। आज भी बलूचिस्तान में उनके अपने प्रॉक्सीज फैला दिए गए हैं। फितनतुल हिंदुस्तान तो आपको कहते हैं, जो डेथ स्क्वाड है उनकी निशानी कभी किसी असेंबली में आपने सुनी? किसी वजीर के जबान से आपने डेथ स्क्वाड का नाम सुना है? जो बलूचिस्तान के हर शहर में फैले हुए हैं, जिनको फ्री टू किल जो है लाइसेंस दिया गया है, जिनको बाकायदा सरकारी असला दिया जाता है, बगैर नंबर प्लेट की गाड़ियां उनको अलाउड है, पाकिस्तान का झंडा लगाकर वो चाहे उसमें किसी की लाश रखें, चाहे कोई ड्रग्स रखें, चाहे किसी किस्म का हथियार रखें, उनको कोई पूछने वाला नहीं। हम मर्ज की उस तशवीश को न हमने उस पर तजुर्बात किए हैं, नहीं हम मर्ज को समझने की कोशिश कर रहे हैं। कभी हम इल्जामात सरदारों को दे देते हैं कि जी बलूचिस्तान के मसले जो है चंद सरदारों के हाथ, कभी जो है हम इनको कॉम्परस्तों के उसमें खाते में डाल देते हैं, कभी उसको कबायली सिस्टम के खाते में डाल देते हैं, लेकिन हकीकतन ये मर्ज पैदा करदा यहाँ की रियासत का है, यहाँ की इस्टेब्लिशमेंट का है। जब तक के बलूचिस्तान के मसले को वाकईतन अगर हल करना चाहते हैं तो उसके लिए एक फैक्ट फाइंडिंग कमीशन, पाकिस्तान से नहीं, यूनाइटेड नेशन का एक फैक्ट फाइंडिंग कमीशन जो है उसका तयन किया जाए, वो आके बैठे बलूचिस्तान का। अगर वो कसूरवार हमें कहता है, बिल्कुल हम उसके लिए तैयार। अगर वो कसूरवार सियासी पार्टियों को कहता है तो उनको सजा दीजिए। अगर वो कसूरवार यहाँ की रियासत, रियासती इदारों, इस्टेब्लिशमेंट और सिक्योरिटी फोर्सेस को करार देता है तो उसकी जिम्मेदार है। अभी इस कॉन्फ्लिक्ट का बेनिफिशियरी कौन है? हर साल बलूचिस्तान के बजट से अरबों रुपए आप मखसूस करते हैं बजट में कि सिक्योरिटी के लिए। कहाँ है भाई सिक्योरिटी? नाज़रीन, इसके साथ ही पाकिस्तान रिपोर्टर का आज का ये शुमारा अब यहीं इख्तिताम पजीर होता है। पाकिस्तान रिपोर्टर के नए शुमारे में नई खबरों के साथ अगले हफ्ते फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।